जल साहब, मेरा नाम एजाज अहमद है, मैं GNN में हूँ। पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की वाहिद फ़ौज है जो बैटल हार्डेंड फ़ौज है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम 20 साल से 25 साल से लड़ रहे हैं। हमने 12 मुज़ाकरात भी किए, अफ़गानिस्तान के साथ भी अपीसमेंट की कोशिश की, वफूद उनके यहाँ भेजे, लेकिन हमें देखने में आया कि कोई फ़ायदा अब तक नहीं हुआ। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ वो एक बड़े सियासतदान हैं, इमरान खान साहब अडयाला जेल में मुकदमा भी भुगत रहे हैं। कल हमारी उनसे बात हुई तो वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी है वो गलत है। अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, TTP के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात हमारा तो वज़ीर ख़ारजा वहाँ बिलावल को नाम लिया कि वो नहीं गए अफ़गानिस्तान जब वो वज़ीर ख़ारजा थे। तो ये कहते हैं कि इसके असरात अब खैबर पख्तूनख्वा पर भी आ रहे हैं और ये पॉलिसी फॉल्टी है, इसको मुकम्मल तौर पर तब्दील करना चाहिए और अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, मैं इस पर राय देने से पहले कुछ फैक्ट्स आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि पिछले 2 साल से अफ़गान अबूरी हुकूमत के साथ मुख्तलिफ लेवल्स पर बातचीत और कॉन्टेक्ट जारी है। दिस इज़ ए फैक्ट। और जैसे मैंने अभी पहले भी अर्ज़ किया कि हम उनसे एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क हैं और ये कि अफ़गान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों को, फितना और ख़वारिज को पाकिस्तान के ऊपर मुकद्दम ना रखे। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो बातचीत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बातचीत ना सिर्फ डायरेक्टली हो रही है बल्कि इनडायरेक्टली भी हो रही है दोस्त ममालिक के ज़रिए। और अफ़गान अबूरी हुकूमत को ये पावर कराया जाता है कि आप फितना और ख़वारिज और दहशतगर्दों को सहूलतकारी जो उनकी ज़मीन से हो रही है उसको रोकें। जो अफ़गान, अभी मैंने आपको बताया कि कितने अफ़गान जो से हैं जो दहशतगर्दी में मुलव्वस थे, जो खुद कुछ बम्बार भी थे, पकड़े गए, कितने जन्नत हासिल हुए। तो हम उन्हें कहते हैं कि ये जो अफ़गान हैं इनको आप कंट्रोल करें कि ये दहशतगर्दों के साथ शामिल होकर पाकिस्तान के अंदर आके दहशतगर्दी ना करें। इन अफ़गान खुद कुछ बम्बारों को कंट्रोल करें। लेकिन अगर इस मुसलसल राब्ते और इस कॉन्टैक्ट के बावजूद अगर अफ़गानिस्तान की सरजमीन में फितना अल ख़वारिज के जो लीडरान हैं, उनके जो तरबीती मराकज़ हैं, उनके जो राब्ते हैं, वो आज़ादी से ऑपरेट होते रहे और रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे जो मासूम शहरी हैं और कानून नाफिज करने वाले जो रखवाले हैं उनका नाहक खून बहाया जाए, तो क्या हम बैठकर ये तमाशा देखते रहे? Why do you always recommend this platform to the people who need money urgently? First of all, it's convenient. Just enter your number and some identification. मैं आपसे ये जो आपने जिक्र किया अपना, तो ये जो दोगली सियासत का ये जो प्रचार करते हैं, मैं उनसे एक सादा सवाल करता हूँ कि आज से ठीक 6 दिन पहले 21 दिसंबर 2024 को जनूबी वज़ीरिस्तान में 16 FC के जवान फितना और ख़वारिज से जवामंदी से लड़ते हुए शहीद हुए। क्या उनके खून की कोई कीमत नहीं है? क्या वो इस पाकिस्तान के और वो सब के सब क्या इस खैबर पख्तूनख्वा के शेर दिल जवान नहीं थे? मैं ये सवाल करता हूं कि 2021 में जब फितना और ख़वारिज की कमर टूट गई थी and it was on the run, तो उस वक्त किसके फैसले पर बातचीत के जरिए इनको रीसेटल किया गया और आबाद किया गया? किसने इनको ताकत और दुआम बख्शा? और ये जो फैसले जिनका हम सब इस वक्त खमियाजा भुगत रहे हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए कि आपके कानून नाफिज करने वाले रखवाले और आपके जवान रोजाना इन फैसलों की लिखाई अपने खून से धो रहे हैं। और मैं आपसे ये सवाल भी करता हूं कि अगर कोई फरीक अपनी गुमराह सोच और अपनी मर्जी मुसल्लत करने पर तुला हो तो उससे क्या बात करें? अगर इस तरह के हर मसले का हल बातचीत में होता तो फिर दुनिया की तारीख में कोई जद्दोजहद नहीं होती, कोई गज़वात और मुहम्मात नहीं होती।
ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو مسلمان ہے اور ہر غیرت مند محب وطن شہری قربانی دینا اور جان دینا اس کا فخر ہوتا ہے. ہم اپنے ایمان پر، اپنے وطن پر اور اپنی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اور یہ جو آپ نے ذکر کیا، یہ جو تلخ حقیقت اور تجربہ جس سے ہم گزرے، اس سے گزرنے کے باوجود بھی اگر کوئی لیڈر اور سیاسی شخصیت یہ کہے تو ایسی شخصیت جو کہ اس صلاحیت سے آری ہو کہ وہ اپنی غلطی سے کوئی سمجھے اور جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے اور ہم کر رہے ہیں. یہ جو سو کالڈ پالیسی تھی بات چیت کی اور ری سیٹلمنٹ کی، اس کا خمیازہ آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں. اور یہ جو اب تکرار کی جا رہی ہے، کم از کم یہ بات تو مکمل طور پہ یہ واضح کرتی ہے کہ 2021 میں بھی کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے ان کو ری سیٹل کیا جائے. اور اس ضد کا جو قیمت ہے وہ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا ادا کرنا ہے. ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم اس حساس انتہائی اہم جانوں سے جڑے ہوئے یہ جو مسئلہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا، اس پہ پالیٹکس اور کنفیوژن اور بیانیے نہ بنائیں اور خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پہ توجہ دیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ گورننس کے جو گیپس ہیں یہ ڈیلی ہم اپنی قربانیوں سے، اپنے شہداء کے خون سے پورا کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اس پہ بیانیے بنائے جائیں، اس پہ سیاست کھیلی جائے، why not focus on good governance? Why not address those issues جن کی وجہ سے وہاں پہ احساس محرومی اور ٹیررزم کے لیے فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ ہم نے نہیں کرنا، تو اس لیے اس پہ سیاست کی جائے. اور I think time has come where we need to stand together and say no more politics on terrorism. ڈی جی صاحب، میرا سوال اسپیسیفکلی ہے 9 مئی کے جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشلز ہوئے ہیں ملٹری کورٹ سے، مختلف آراء، مختلف متضاد جو باتیں ہوتی رہیں ماضی میں کہ ان کے کورٹس میں کیس جانے چاہیے فوجی عدالتوں میں یا نہیں، لیکن بہرحال سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کی روشنی میں پہلے 25 اور اس کے بعد 60 لوگوں کو 9 مئی سے جو متعلقہ تھے ان کو فیصلے سنائے گئے ہیں، مجموعی طور پر 25 ہیں، 85 بن جاتے ہیں. کیا یہ سمجھا جائے، تصور کیا جائے کہ یہ جو 9 مئی کے معاملہ ہے ان سزاؤں کے بعد یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے؟ دیکھیں جی، 9 مئی کے بارے میں جو افواج پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا واضح ہے، غیر مبہم ہے اور مستقل ہے. اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے. یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. اس لیے کیونکہ اگر کوئی جتھا، کوئی مسلح گروہ، کوئی پرتشدد گروہ اس طریقے سے اپنی مرضی اور سوچ اور مسلط کرنا چاہے معاشرے پہ، اور اس طرز عمل کو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق نہ روکا جائے، تو آپ کے ہمارے اس معاشرے کو ہم کس طرف لے کے جائیں گے؟ جہاں تک آپ نے سزاؤں کا ذکر کیا، لیکن 2023 میں اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کی روح میں جو عمل تھا ملٹری کورٹس میں جن لوگوں کو ریفر کیا گیا تھا وہ منجمد کر دیا گیا. حال ہی میں جب یہ 7 رکنی بینچ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا تو اس کی روشنی میں سزائیں سنانے کا عمل اب مکمل کیا جا چکا ہے.
اور اس کے اندر مروجہ قانون کے تحت ثبوت اور شواہد کے مطابق اور تمام قانونی تقاضوں کو پورا کر کے وہ تمام لوگ جو 9 مئی کی ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے اور جن کو قانون کے مطابق ملٹری کسٹڈی میں ریفر کیا گیا تھا ان کو سزائیں دینے کا عمل مکمل ہو چکا ہے. اور اس فیصلے سے یہ بڑا واضح پیغام جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کی کوئی گنجائش نہیں اور مستقبل میں بھی کوئی اس طرح کے معاملات میں اگر انوالو ہوگا تو اس کو آئین اور قانون کے مطابق باصورت سزا ملے گی. جو آپ نے سوال کیا اس کی توسط سے میں یہ پوائنٹ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 9 مئی اس کے جو سزائیں ہیں اس سے جڑے ملٹری کوڈ سے جڑے جو سول سپریمیسی اور لیک آف ٹرانسپیرنسی کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو پاکستان میں ملٹری کوڈز ہیں یہ آئین اور قوانین کے مطابق دہائیوں سے قائم ہے اور عمل میں ہے اور یہ انصاف کے تمام تقاضوں کو بخوبی پورا کرتے ہیں اور یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس نے بھی ان کے اس پورے پروسیس کو انڈورس کیا ہوا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملٹری کورٹس میں جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو اپنا وکیل کرنے، اپنا ایویڈنس پیش کرنے، اپنے گواہ لانے، کراس ایگزامینیشن کرنے اور دیگر تمام قانونی حقوق مکمل طور پہ حاصل. اور اگر سزا ہو جائے اور وہ مجرم اور تو ان مجرموں کو نہ صرف یہ کہ کورٹ آف اپیل میں چیف آف آرمی سٹاف سے پٹیشن کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں اپیل اور سپریم کورٹ میں اپیل کا بھی انہیں حق حاصل ہے. اور یہ بھی آپ کے سامنے مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ فیصلے بھی قانونی طور پہ صرف اس وقت سنائے گئے ہیں جب سپریم کورٹ نے ان کو سنانے کا حکم جاری کیا. تو یہ سوال یہ ہے کہ پھر یہ جو بیانیہ ہے یہ بنتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے بنتا ہے کہ یہ 9 مئی کے سانے سے جڑے واقعات ہیں ان کا جب کوئی قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پہ جواز نہیں ہے اور اس کو آپ کسی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو پھر ملٹری کورٹس کا جو پروسیس ہے اس پہ ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے. جبکہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو ابھی ناصر اس پہ بات کر رہے ہیں وہ خود ان کورٹس کے بہت بڑے دائی ہوتے تھے. اور اگر انٹرسٹنگلی میں آپ کو ایک اور چیز آپ کے توسط سے بتاتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے تو یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ جو احتجاجی انتشاری ہیں یہ تو ایجنسیوں کے بندے ہیں، یہ تو پلانٹڈ لوگ ہیں اور یہ کسی بڑی گہری سازش کے تحت فوج نے خود حملے کروائے، فالس فلیگ. تو چلیں اگر یہ ہم نے اپنی ایجنسیوں کے بندوں کو خود اپنے قانون کے تحت سزائیں دے دی ہیں تو ان انتشاریوں کو تو خوش ہونا چاہیے. اب وہ پریشان ہے اس لیے کیونکہ اپنے اقتدار کی ہوس میں وہ منافقت اور فریب کی آخری حدوں کو کراس کر چکے ہیں. دس از دی پرابلم. اور اب یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے اندر بھی جو 9 مئی سے جڑے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں جن کے مقدمات ہیں ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں نظر دوڑائیں تو ابھی اس سال یہ جولائی 2024 میں جھوٹی پوسٹوں پہ لندن میں، انگلینڈ میں، برطانیہ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں نسلی فسادات ہوئے تو کتنی صورت کے ساتھ بالغ انکلوڈنگ نابالغ لوگوں کو سزائیں دی گئی. 2020 میں جب کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا تو سینکڑوں لوگوں کو کتنی سپیڈ کے ساتھ سزا دی گئی. اس سے پہلے آپ کو لندن رائٹس یاد ہوں گے، آئی تھنک 2011 1200 سے زیادہ لوگوں کو سزائیں دی. سپیڈی جوڈیشل سسٹم. 2020 میں یا نہیں 2023 میں آئی تھنک وہ فرانس کے فسادات ہوئے، 700 سے زیادہ لوگ کورٹس بیٹھے دنوں میں انہوں نے سزائیں سنی. اور باہر کے ملکوں میں بھی باشمول امریکہ اور برطانیہ میں جس طرح پاکستان میں ملٹری کورٹس ہیں وہ بھی ان کے قوانین کے مطابق بخوبی اپنا کام انجام دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو باہر کی دنیا میں اسپیشلی مغربی ممالک میں
جو سیاسی انتشاری ہیں ان کو کوئی سپیس نہیں دیتا، نہ کہ ان کو سپیس دیں اور بلکہ مزید ان کو انتشار پہ سیاست کی اجازت دی جائے۔ اور یہ جو بچے ہیں جو آپ نے بات کی، یہ تو نوجوان بچے جن کو زہریلا پروپیگنڈا کر کے، جن کو ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف کھڑا کیا گیا، ان کے جو والدین ہیں اور پیار کرنے والے، ان کے محبت کرنے والے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ان کو استعمال کیا گیا اپنے مخصوص سیاسی ایجنڈے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اس کی بھین چڑھائے گئے۔ یہ نوجوان تو ہمارا اثاثہ ہے، بجائے اس کے کہ ان کو تعمیری سوچ دی جائے، تعلیم دی جائے، ان کو سکلز دی جائیں، کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے ان میں زہر ڈالتے ہیں، زہریلے پروپیگنڈے سے ان کے اندر کرتے ہیں۔ تو جو اس بیانیے اور پروپیگنڈے کی بنیاد رکھتے ہیں، اصل ملزم تو وہ ہیں۔ اور اسی لیے انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی سے جڑے منصوبہ ساز اور اصل گھنونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، کیونکہ پاکستان اور پاکستانی قوم اس جیسے کسی سہانے اور ایسی انتشاری سیاست کی اجازت نہیں دے سکتی۔ You've got the best deals on delicious food. Order now. Food Panda. جنرل صاحب، احمد منصور 24 نیوز سے وابستہ ہوں۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کی سر بات ہوئی۔ تحریک انصاف کے ساتھ ایک مذاکرات حکومت کے چل رہے ہیں، اوپن چل رہے ہیں، اور ایک مذاکرات پردے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو یہ بات چیت ہے، یہ مسلسل چل رہی ہے، اور یہ ڈیل وغیرہ کے لیے یا کوئی بھی اس کا معاملہ ہے، کبھی علی امین گنڈا پور اپنے ساتھ لوگ لے جاتے ہیں جو مذاکرات کار ہیں خفیہ، کبھی بشرا بی بی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کبھی یہ بھی نام لے لیا جاتا ہے کہ کوئی ایک خاص رینک کے افسر ہیں، مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو اس سے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان طرح کی جب یہ باتیں چلتی ہیں تو پھر اپنا ایک بیانیہ بناتی ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی کا جو سودا ہے وہ بیچتا ہے، اور ایک ملک میں ایک افراتفری کا جو پولیٹیکل ایک معاملہ ہے وہ آگے جاتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ظاہری بات ہے اس کے اوپر بھی اس کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس ابہام کو آپ ہمیشہ لگی لپٹی رکھے بغیر کھل کے بات کرتے ہیں، تو اگر آج کھول دیں کہ اصل حقیقت کیا ہے تاکہ یہ ابہام ختم ہو۔ دیکھیں، میں اس بات کے اوپر پہلے بھی یہ بات واضح کر چکا ہوں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان فوج کا، فوج پاکستان کا ہر حکومت کے ساتھ ایک سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے۔ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ سیاسی پارٹیاں بناتی ہیں، اس لیے اس سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں ہے۔ جو پاکستان کی فوج ہے یہ قومی فوج ہے، یہ کسی خاص مکتبہ فکر، سیاسی مکتبہ فکر یا پارٹی یا اس کی نمائندہ نہیں کرتی۔ ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیز اور تمام سیاسی لیڈرز قابل احترام ہیں، تاہم کوئی فرد واحد اس کی سیاست اور اس کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالا تر نہیں ہے۔ اس وقت جو آپ کی وفاق ہے اور آپ کے صوبے ان تمام میں جمہوری اور کثیر الجماعتی حکومتیں موجود ہیں، جو سیاسی پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہیں، ان کے مابین مذاکرات کرنا اور اس پہ کوئی جواب دینا یہ سیاسی پارٹیوں کا استحقاق ہے۔ ہاں، ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ خوشائند بات ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات اور مسائل کو حل کریں، نہ کہ انتشاری اور پرتشدد سیاست کے ذریعے۔
जनाब साहब, आपने 2024 का प्रोफेशनल रिव्यू इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया, मगर एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी जो कि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से हुई थी जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ऊपर जो 4 चार्जेस हैं वो बड़े क्लियर उसमें मेंशन किए गए थे। जो 5वां था वो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से था। तो अंडर ट्रायल जो उसके ऊपर हम नहीं बात करते, जो इन्वेस्टिगेशन है। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।